अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 18 मई 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल कुछ यूं है कि बिलाखिर रात गए कुछ दिनों से खामोश अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुबान खोल दी और एक बार फिर ईरान को बड़ी मानी खेज धमकी दी कि वक्त कम है, क्लॉक इज टिकिंग, जल्द डील कर लें वगरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। यही नहीं बल्कि कल शाम के व्लॉग मैंने आपसे अर्ज की थी और आपने खुद देखा मीडिया में कि यूएई के एक जौहरी प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। नजरें दोबारा से ईरान की जानिब गई, लेकिन ईरान ने उसकी तरदीद की। फिर उसके बाद फॉलो अप में इराक की सरजमीन से सऊदी अरब पर ड्रोन हमले होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन। और फिर रात गए दो अमरीकी तैयारे जदीद ये गिर कर तबाह होते हैं। बड़ी दिलचस्प और पेचीदा कहानी है इस सिलसिले में। और यही नहीं बल्कि मॉस्को से बड़ी खौफनाक खबर आई, क्योंकि सुबह के व्लॉग में हमारी कोशिश होती है कि इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा, बिलखुसूस ईरान अमेरिका जंग में, उसका जो खुलासा है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो मॉस्को में पहली बार ऐसा हुआ, जो रूस का दारुल हुकूमत है, कि 1000 से जायद ड्रोन हमले हुए हैं। जब से ये जंग शुरू हुई ईरान और अमेरिका की, तो उस बीच पहली बार जो ईरानियन हुकाम है जिम्मेदार, उन्होंने नंबर बताया, तादाद बताई है कि इस बीच उन्होंने कोई 6500 से जायद जो एजेंट्स थे, मुखबर थे, गद्दार थे, उनको पकड़ा है। ये ईरानियन फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है, बिलखुसूस इस बीच जबकि उनकी क़यादत चुन चुन कर जासूसी की वजह से निशाना बनाएगी। तो आ जाते हैं ज़रा अमरीकी सदर की धमकी के ऊपर। फिर ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका जवाब भी दे दिया रात गए कि ईरान इस सिलसिले में क्या सोचता है और क्या समझता है। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, कल शाम के व्लॉग में हमने बात की थी कि जो वोटर की उम्र 18 से 25 बरस करने का प्लान है यहाँ निज़ाम का, सिस्टम का, उससे यू टर्न ले लिया राना सनाउल्लाह साहब ने। सलीम साफ़ी साहब के यहाँ बात की और फिर कल के ही दिन उन्होंने इससे यू टर्न भी ले लिया। ये मैं व्लॉग के आखिर में मौजूद रखूँगा। सबसे पहले तो देखिए जो ट्रंप ने रात गए ट्वीट किया, क्योंकि मैं सोच रहा था, हम जो मेरा व्लॉग देखते हैं, आप जानते हैं कि हम जंग के ऊपर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और उसी से वाबस्ता और उसी से जुड़ी चीज़ों को आपके सामने लेके आते हैं। पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया का अमन इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए अहम तरीन मौजूद। तो मैं सोच रहा था जब से ये चीन गया अमरीकी सदर वापस आया तो कुछ खामोश है, यानी वो लबो लहजा नहीं है जो माजी करीब में हमने देखा। तो बिल आखिर ऐसा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा अरसा चुप नहीं रहा गया, क्योंकि कल आपसे अर्ज़ की थी कि ईरान ने तजावीज़ दी नई, और जवाब में अमेरिका ने 5 नई तजावीज़ पेश की, और उसके बाद ईरानियंस ने कहा कि ये तो हमें काबिल कबूल नहीं है। फिर ट्रंप का वो बयान आता है, ट्रुथ सोशल जो ऐप है इसकी, जैसे एक्स है, ट्विटर है, ऐसे ही इसने पैरेलल एक ऐप बना रखी है। वहाँ इसने पोस्ट की जो कि फिर इंटरनेशनल मीडिया उठाता है। तो वो ये कहता है, फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट और देयर विल नॉट बी एनीथिंग लेफ्ट फॉर देम। बेहतर है कि ये जल्द से जल्द बहुत तेज़ी से कोई डील कर लें, हरकत में आ जाएं, वगरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। माजी में इसने क्या धमकी दी थी कि मैं सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा, ईरान की जो तहजीब है, तमद्दुन है, तारीख़ है, सकाफ़त है, वो तबाह कर दूंगा। उस बड़ी तनकीद हुई। आज फिर इसने ऐसा ही जुमला बोला रात गए, जब इसने कहा कि देयर विल नॉट बी एनीथिंग लेफ्ट फॉर देम, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, वक्त की कदर करें, ये बहुत कीमती है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इस सिलसिले में मैंने देखा कि वो जो इसराइली निजात सहाफ़ी है बराक रेविड, उसने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि मेरी अमरीकी सदर से बात हुई, और उसने ये बातें की, और बाद में उसने ट्रुथ सोशल के ऊपर अपनी ये पोस्ट शेयर की। अब मसला असल में नई शराइत का है, और नई शराइत का जब हम जिक्र करते हैं तो उसके ऊपर ईरान ने भी जवाब दे दिया। इसके जो स्टेटमेंट है ताज़ा, ये अगेन वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है ट्रंप का, जो उसका पेट फार्मूला रहा है इस पूरी जंग के दौरान। बातचीत, मुज़ाकरात, धमकी, हल्की फुल्की धमकी में शिद्दत, और फिर बहरी बेड़े तैयार और जो फ़िज़ाई तैयारे हैं जंगी, उनकी रवानगी, धमकी कि मैं फ़लाँ बॉम्ब गिरा दूंगा, उस सिलसिले में पेशकदमी है। लेकिन अब की बार मेरा ख्याल है कि अगर ये डील आइंदा चंद दिनों में नहीं होती तो ये ट्रंप की मजबूरी हो जाएगी को पंगा लेने के लिए, उसके अलावा इसके पास सर्वाइवल नहीं है। तो मैंने देखा कि रात गए ईरानियन मीडिया में क्या होता है। ईरानी मीडिया की बात करने से पहले दो चीज़ें ध्यान में रखें। एक, इनका जो महर न्यूज़ है, फारस न्यूज़ है, उस पर नज़र रखा करें अगर आप खुद भी शौक रखते हैं।
کیونکہ جو مہر نیوز نے خبر رپورٹ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ دراصل ناکام ہوا ہے کچھ بھی مناسب کنسیشن دینے میں، کوئی خاطر خواہ ایسی بات کرنے میں، ایسی پیشکش کرنے میں جو ایران کو قابل قبول ہو، اس سے وہ ٹوٹلی ناکام ہوا ہے امریکہ ٹو آفر اینی ریئل کنسیشن، ٹینجیبل کنسیشن امریکہ دینے میں ابھی تک ناکام ہوا ہے، لہٰذا ہم ایسی کوئی ڈیل نہیں اٹھائیں گے۔ اس سلسلے میں نے دیکھا کہ ان کے جو سابق چیف ہیں پاسداران کے، محسن رضائی صاحب، یہ بڑی اہمیت کے حامل شخص ہیں ایران میں، اور انہوں نے دو چار بڑے اہم بیان دیے جو کسی حد تک معاملہ فہمی کا اشارہ بھی دیتے ہیں اور کسی حد تک ایک اور خبر بھی دیتے ہیں۔ رضائی صاحب نے کہا کہ جو آبِ ہرمز کا مسئلہ ہے وہ تجارت کے لیے کھلا ہے۔ آپ سے عرض کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جب بھی آبِ ہرمز کھلے گی اعلان کے بغیر کھلے گی، ان کے جی آبِ ہرمز تو کھلا ہے تجارت کے لیے، لیکن لشکر کشی اور بدامنی پھیلانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ نے ماضی میں سوویت یونین کے خلاف تو بحری بیڑے بھیجے تھے یہاں پہ، جب سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ اسی علاقے میں بحری بیڑے امریکہ کے آئے تھے، تو اب کس کے خلاف بھیجے ہیں، یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ اصل میں یہ کارروائی ڈال رہا ہے کہ وہ اس خطے کے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ایران کے خلاف اکسا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، جس کا ثبوت وہ یو ای پہ حملہ اور پھر سعودیہ والا حملہ جو بعد میں بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹرمپ کے مطابق چینی صدر نے، کیونکہ حالیہ دورے میں چینی صدر نے یہ بات کی تھی آن ریکارڈ کہ چینی صدر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے، جوہری ہتھیار نہ حاصل کرے۔ تو محسن رضائی صاحب نے کہا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایران نے کب کہا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار بنانا چاہتے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ اور کون سا ملک ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے؟ یہ بات بڑی درست ہے ان کی۔ ایران نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جوہری ہتھیار بنانا چاہتے ہیں۔ جو ڈیل کے 5 نکات تھے میں شام کے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں، ابھی دوبارہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے بیچ میں نے دیکھا کہ عباس عراقچی صاحب نے رات گئے 2 بڑے اہم رابطے کیے۔ محسن نقوی صاحب بھی وہاں گئے ہوئے تھے اور وہ فائنل کال تھی سیٹلمنٹ کے لیے، ایک پرپوزل تھا کہ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، ممکنہ چیزیں کچھ لے کے گئے تھے چین اور پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب کے تعاون سے۔ لیکن عباس عراقچی صاحب نے پھر فرانس اور ترکیہ کے وزراء خارجہ سے رات کے بات کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کو بھی سنجیدگی کا علم ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی کسی معاملے پہ جانا پڑے گا، ادروائز پرابلم ہو جائے گی، جس کے لیے وہ تیار بھی ہیں۔ اور اس کی امریکی دھمکی کے بعد میں نے فوراً دیکھا کہ ایرانین میڈیا کا نشر کر رہا ہے، وہ نشر کر رہے تھے کہ ایران میں بڑی تعداد میں مرد اور خواتین، ان کی فوٹیجز انہوں نے جاری کی جو سول ڈیفنس کی ٹریننگ لے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، حملہ کرنا تو کر کے دیکھ لیں، یہ بھی ان کی تیاری ہے۔ لیکن پھر بیچ میں نے جب دیکھا ایرانین رد عمل کو، تو ایرانین رد عمل سے پہلے وہ جو 5 شرائط تھیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایران چاہتا تھا کہ تمام محاذ بشمول جو لبنان کا مدعا ہے وہ فوری طور پر وہاں جنگ ختم ہو۔ نمبر 2، ایران پہ پابندیاں ختم ہوں۔ نمبر 3، ایران کے جتنے بھی منجمد اثاثے ہیں وہ بحال کیے جائیں۔ نمبر 4، ایران کو جنگی ہرجانہ ادا کیا جائے امریکہ کی جانب سے۔ نمبر 5، آبِ ہرمز پہ ایرانی جو بالادستی ہے خود مختار تسلیم کی جائے۔ لیکن جواب میں امریکہ نے جو باتیں کی وہ اس سے مختلف ہیں، جس سے لگتا ہے کہ گڑبڑ ہوگی، اور یہی وجہ بنی ہے کہ ٹرمپ نے وہ ٹویٹ کیا جو میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ امریکہ کہتا ہے کہ جنگی ہرجانہ ہم نہیں دیں گے۔ نمبر 2، جو 400 کلو گرام یورینیم افزودہ ہے امریکہ کو دیں، روس یا کسی اور کو نہیں، امریکہ لے گا۔ 3، ایک جوہری جو پاور پلانٹ ہے وہ چلانے کی اجازت دیں گے، باقی آپ کو بند کرنا ہوگا۔ 4، منجمد اثاثوں کا ہم 25% بھی بحال نہیں کریں گے۔ اور 5، مذاکرات جو ہوں گے وہ تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے، جنگ ختم کریں۔ یعنی امریکہ بھی جنگ خاتمہ چاہتا ہے اور ایران بھی جنگ خاتمہ چاہتا ہے۔ لیکن اس بیچ میں ہوتا کیا ہے، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یو اے کا ایک پاور پلانٹ ہے، وہاں پہ ڈرون حملہ ہوتا ہے اور تمام نظریں ایران کی جانب چلی جاتی ہیں، ایران ڈینائی کرتا ہے۔ پھر سعودی عرب پر عراق کی جانب سے 3 ڈرون حملے ہوتے ہیں۔ عراق کے اندر اس جنگ کے دوران ایک موقع ایسا آیا جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ بھی کیا کہ اسرائیلی بیسز، اسرائیلی فوجی، اسرائیلی نظام، اسرائیلی ڈیفنس نظام وہاں موجود تھا، اور جب عراقی حکام، عراقی فورسز کو معلوم ہوا تو اسرائیلی سسٹم نے ان کو قریب نہیں آنے دیا، ان کو یعنی الجھا کے پھر وہ وہاں سے نکلے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا پہلے دن سے یہ ماننا ہے، معلومات کی بنیاد پہ، تجزیے کی بنیاد پہ، کہ اس خطے میں واحد سپوائلر جو ہے وہ اسرائیل ہے، امریکی آشرباز ہے۔ اب یہ یو ای پر حملہ ہو جو ایران تردید کر رہا ہے، یا سعودی عرب پر عراقی سرزمین سے حملہ ہو، 3 ڈرون، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اکسانے کے لیے، تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو یہ وہ باریک سازش ہے جس کا ذکر ہم بار بار کرتے رہے ہیں، اور یو ای اس میں سنگل آؤٹ ہو کے رہ جائے گا، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے منگل کو
امریکی صدر نے جو اپنی نیشنل سیکیورٹی ٹیم ہے ان کا ایک اجلاس بلا لیا فائنل، اور اس میں وہ ملٹری آپشنز کے اوپر غور کرنے جا رہا ہے. ایک بار پھر بار بار کرتا ہے، اب اسے سنجیدگی سے یہ بات کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ایرانین تجاویز اسے قبول نہیں ہے اور ایران کو اس کی تجاویز قبول نہیں ہے، اور پھر جو سپوائلرز ان ایکشن آ رہے ہیں، تو اب اس کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ جائے گی. ایران بھی آگے سے تیار ہے، لیکن آخری ایفرٹ کی ہے پاکستان نے، جس سے مجھے تھوڑی سی امید اس لیے ہے کہ شاید کوئی حل اس میں جلد نکل آئے گا. بصورت دیگر آپ دیکھیں گے کہ یہ خطہ ایک بار پھر جنگ میں جھونکا جائے گا. میں نے دیکھا جو ایران کے پولیس چیف ہیں احمد رضا صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی ایرانین میڈیا کے توسط سے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے کوئی 6500 سے زائد، بہت بڑے نمبر ہے یہ، 6500 سے زائد غدار، مخبر، جاسوس وہ پکڑے جو اسرائیلی پیرول پہ تھے، امریکی آشرباز سے ایران میں آپریٹو تھے. ایران کی جہاں بے پناہ کامیابیاں، وہاں پہ ایک فیلئر بھی تھا کہ جو موساد کا نیٹ ورک ہے ڈیپ ڈاؤن ان ایران، اس نے بڑا خوفناک کام کیا، چاہے ان کے مرکزی عسکری اور سیاسی رہنما ہوں جن کے اپارٹمنٹ سے لے کے رہائش گاہ تک کی لوکیشن دینی ہو، تو بڑا نقصان ایران کو اٹھانا پڑا. لیکن ایران فوراً سیکھتا ہے، ایک بڑا ملک ہے، تہذیب یافتہ سسٹم وہاں موجود ہے اور ایک نظم وہاں پہ موجود ہے، تو انہوں نے سیکھنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 6500 سے زائد لوگ پکڑے، چن کر پکڑے اور ثبوت حاصل کیے. جلد ایران اس سلسلے میں ویڈیوز بھی جاری کرے گا، یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. وہ دیکھنے والی ہوں گی کہ کون سے لوگ ہیں جو غدار تھے اور جو یہ کارروائی ڈال رہے تھے. بارکیف امریکی 2 طیارے گر کر تباہ ہوئے، جو میں نے آپ کو خبر دی. وہ طیارے رات گئے، سنسنی پھیل گئی کہ یہ جنگ تو ہو نہیں رہی، تو کس نے مارے ہیں. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جو ایڈاہو، ان کا علاقہ ایڈاہو، وہاں پہ نیوی کے جو F/A-18 جدید طیارے ہیں فائٹر، وہ ایئر شو ہو رہا تھا جس میں وہ کرتب دکھاتے ہیں، تو ایئر شو میں وہ کولائڈ کر گئے اور وہ فوٹیج وائرل ہوئی پڑی، آپ ایکس پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ ایک دوسرے چمٹ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک چنگاری نکلتی ہے اور دونوں طیارے مکمل تباہ ہو جاتے ہیں. اور اس میں 4 پائلٹ سے جو بحفاظت نیچے اتر گئے. لیکن رولا بڑا ڈالا کل امریکہ میں کہ یہ کوئی حادثہ تو نہیں ہے، کسی نے مار تو نہیں گرایا، لیکن چونکہ فوٹیج آ گئی تو پھر اس سے پہلے کہ میڈیا سنسنی پھیلاتا، وہ صورتحال وہاں دب گئی. لیکن شروع میں جب یہ حادثہ آیا تو بڑی بریکنگ نیوز چلی کہ 2 طیارے امریکہ کے جدید فائٹر وہ تباہ ہو گئے. خیر، اب میں آتا ہوں آخری مدعے کے اوپر. دیکھیے صورتحال یوں ہے کہ ماسکو جو روس کا کیپٹل ہے، وہاں یوکرینی سرحد سے کوئی 500 کلومیٹر دوری کا جو مقام ہے یوکرین کا، اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 1000 ڈرون غول در غول وہ ماسکو کی جانب یوکرین نے بھیجے اور حملہ کیا یوکرین نے ماسکو کے اوپر، روسی دارالحکومت کے اوپر. حالانکہ وہاں بھی جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اس سال کا، بلکہ ماضی قریب کا، یہ ڈیڈلیسٹ موسٹ خوفناک ترین یہ حملہ تھا روسی کیپٹل کے اوپر، جس میں 1000 سے زائد ڈرون جو ہیں وہ یوکرین نے بھیجے. اور زیلنسکی نے، جو ان کا صدر ہے یوکرین کا، اس نے ٹویٹ بھی کیے، دعوے بھی کیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. 4 بندے وہاں مارے گئے. جگہ جگہ روس کے کیپٹل میں جہاں جہاں ڈرون گرے، دھوئیں اٹھ رہے تھے، ایمبولینسز کی آوازیں تھیں. تو یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آنے والی جنگیں جو ہیں، حالانکہ ماسکو کے اندر روس نے جدید ترین دفاعی نظام لگائے ہوئے ہیں، وہی دفاعی نظام جو بھارت کو دیے ہوئے ہیں S-400، اور اس سے بھی زیادہ جدید نظام ان کے پاس موجود ہے. بڑی طاقت ہے روس، لیکن وہ بے بس ہیں. یہی کامیابی تھی ایران کی، کیونکہ آپ سستے ڈرون اگر 1000 بھیج دیے تو مہنگا ترین جو دفاعی نظام ہے وہ آگے سے ناکام ہو جاتا ہے، اس کے پلے ککھ نہیں رہتا. مہنگے ترین اگر وہ میزائل چلا دیں سستے ڈرون کے خلاف، تو خرچہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے. اس لیے مینولی اسے مارا جاتا ہے، جس کے لیے اب UAE نے اور سعودیہ نے اور دیگر ممالک نے یوکرین کی ہی سروسز حاصل کی ہیں کہ ہمیں اینٹی ڈرون جو سکلز ہیں وہ دی جائیں. لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہاں. UAE میں تو خیر اسرائیلی سسٹم بھی آ چکا ہے، آئرن ڈوم اور دیگر پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جدید وارفیئر جو ہے الیکٹرانک اور ڈرونز اس کے گرد گھومے گا. اب جانے سے پہلے میں ذرا وہ بات آپ سے عرض کر لوں جو رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے میں نے کی تھی. کل شام ہم نے تفصیلی ذکر کیا تھا کہ ووٹر کی عمر جو 18 سے 25 برس بڑھانے کی تجویز، جو رانا صاحب نے کہا ہاں جی یہ تجویز پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر رکن اسمبلی 25 برس کا تو اسے چننے والا بھی 25 برس کا ہونا چاہیے. تو ہم نے دلیل کے طور پر عرض کی تھی کہ صاحب اگر یہ بات آپ کی درست ہے تو پھر گاڑی چلانے کے لیے بھی 18 برس کی عمر چاہیے، لائسنس تب ملتا ہے، تو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بھی 18 برس کی عمر کر دیں. سیکنڈ لیفٹننٹ کی عمر 18-19 سال ہوتی ہے، CSP کی 20-21 سال ہوتی ہے، ڈاکٹر، انجینئر، جج
اور پھر آپ سے ڈیٹا میں نے شیئر کیا تھا کہ دنیا میں 2-4 گنتی کے ممالک ہیں UAE سمیت جہاں پہ عمر 25 برس ہے، 21 برس ہے عمان وغیرہ میں، باقی پوری دنیا میں 18 برس 86% دنیا میں ہے عمر، کئی ممالک میں تو 16 برس کی عمر بھی ہے، اور یہ صرف PTI کے حق میں جو ووٹر ہے جو کہ 3-3.25 کروڑ بنتا ہے، رجسٹر ووٹر پاکستان میں کوئی 12 کروڑ کے آس پاس ہیں، 18 سے 45 برس کی جو عمر ہے اس کی بریکٹ میں جو ووٹر بنتا ہے پاکستان میں وہ 8 کروڑ ہے، سب سے زیادہ یوتھ بلج یا نوجوان ووٹر پاکستان میں، تو آپ 25 برس بھی کر دیں فرق نہیں پڑنا، 30 کر دیو پھر بھی فرق نہیں پڑنا، تو یہ حل نہیں ہے۔ تو جب تنقید ہوئی تو پھر رانا صاحب نے رات گئے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں جیو میں کہا، میں نے اس کا کلپ دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ حکومتی سطح پر غور نہیں ہو رہا، صرف ایک رائے موجود ہے اس سلسلے میں، گونگلوں تو مٹی چاڑی انہوں نے۔ میں نے کل بھی کہا تھا خبر یہ تھی جو انہوں نے اپنے بیان میں سلیم صافی صاحب کو دی تھی کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ صدارتی نظام ملک میں نافذ کیا جائے، اس بات کو لوگوں نے سنجیدہ نہیں لیا، میں ابھی بھی قائم ہوں، خبر وہ ہے، ووٹر والی کہانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اختراع ہے، ایک تجویز ہے اصل مدعے سے توجہ ہٹانے کے لیے، یہ مشکل ہوگا، اس میں بڑا پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ ووٹر کو مائنس نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔